अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। कौमी असम्बली में जो फाइनेंस बिल है उसकी शिकवार मंजूरी अभी जारी है। कुछ ही देर में खबर आ जाएगी कि ये फाइनेंस बिल जो है या मिनी बजट इसको कह लें, ये मंजूर हो जाएगा। अपोजिशन की जानिब से जो तरमीम पेश की गई थी उन पर वोटिंग हुई और उन्हें तकरीबन तमाम को ही मुस्तरद कर दिया गया। और इससे पहले जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये कि हुकूमती पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान और कुछ अरकान कौमी असम्बली जिनमें परवेज़ खटक, नूर आलम खान शामिल थे, उनके दरमियान तल्ख कलामी हुई। परवेज़ खटक साहब से मुताल्लिक जो बातें सामने आई, उन्होंने कहा कि हमने आपको वज़ीर आज़म बनाया है और हमारे अपने ही जो सूबा है, हमारे अपने हलके हैं, वहाँ पर हमें गैस, बिजली, पानी मैसर नहीं है। जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि परवेज़ खटक साहब, आप सबके सामने मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं हैं तो मैं ये हुकूमत छोड़ देता हूँ और आप किसी और को हुकूमत करने देते हैं। ये वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इस तरह की बात पहली मरतबा सामने आई है। वजह क्या है? क्या अवामी गुस्सा, अवाम की मायूसी जो अभी तक हमें अवाम में नज़र आ रही थी, वो अब हुकूमती सफ़ों तक पहुँच चुकी है? परवेज़ खटक साहब ने बाद में आकर ये बात की मीडिया से कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी कोई तल्ख कलामी नहीं हुई, बल्कि हम सिर्फ बातचीत कर रहे थे, गैस से मुतालिक बात की थी, आप लोगों ने इसका वावेला बना दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ मीडिया का वावेला है या वाकई पसे पर्दा कुछ ऐसा हुआ है जो हुकूमत के लिए या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए परेशान कुन बात है? आज हम इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे एहतशामुल हक साहब, सीनियर तज्जिया, इसके साथ साथ आमिर ज़िया साहब, सीनियर तज्जियाकार, सीनियर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर तज्जियाकार हैं। हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आमिर ज़िया साहब, आगाज़ में आपसे करना चाहूँगी, वाकई में ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ इस इजलास के अंदर, कोई तल्ख कलामी नहीं हुई? क्योंकि परवेज़ खटक साहब ने तरदीद कर दिया, वो कहते हैं मुझे 100% एतमाद है इमरान खान साहब पे। तो वाकई में आपको भी ऐसा कुछ लगता है या कुछ है पसे पर्दा? अब तो क्या साराई की बात हो जाएगी, लेकिन जाहिर है कि जब कहते हैं ना कि डेमोक्रेटिक पार्टीज होती हैं, उनमें बहस मुबाहिसा भी होता है, इत्तेफाक राय भी होता है, तो इख्तिलाफ राय भी होता है। तो ये बात मतलब है कि आप उसके इम्कानात से खारिज नहीं कर सकते कि वहाँ पर जो है गुफ्तगू नहीं हुई होगी, या ऐसे जो हसास मौज़ूआत हैं कि जिसके ऊपर एक कंसेंसस इत्तेफाक राय नहीं है, ये मैं इम्कानात की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसको जिस तरह से उछाला गया है, मैं इसको एक कहते हैं ना वसी तनाजुर में अगर आप देखें तो आप ये देखिएगा कि गुज़िश्ता 2-3 हफ्ते से बड़ी खबरें जो हैं कासराइयाँ ज़ोरों पर हैं। एक तो डील की बात हो रही है, दूसरा इमरान खान साहब के क़ब्ल वक्त जाने की बात हो रही है, और ये बातें जो है मुतवातिर, मतलब हर कुछ अरसे के बाद इसका एक पूरा शुरू होता है, जो है मौजू बनता है कि जी इदारों से इख्तिलाफात हो गए हैं और फलां चीज़ हो गई है। तो ये सारी चीज़ें एक तसलसल के साथ जारी हैं, और मैं समझता हूँ कि ये उसी तसलसल का हिस्सा है कि जिसमें इस खबर को भी हो सकता है कि वहाँ पर बात हुई हो, लेकिन मैं नहीं समझता इस तरह की बात के खटक साहब एक संजीदा पुराने सियासतदान हैं, बड़े घात सियासतदान हैं, तो इस तरह से दूबदू लोगों की बात नहीं करते, मतलब बदतमीजी का लब लहजा इख्तियार नहीं किया जाता। ज़ाहिर को प्राइम मिनिस्टर हैं, इमरान खान की शख्सियत का वजन भी है अपने हिसाब से, तो मैं नहीं समझता कि जितना इसको उछाला गया है, और जबकि बात परवेज़ खटक साहब ने फौरन ही उसको आके तरदीद कर दी, तो मेरे ख्याल में फिर हम लोगों को इत्मीनान हो जाना चाहिए कि क्या साराइयाँ ज़्यादा हैं। हाँ, ये जरूर होगा इत्तेफाक, इख्तिलाफ जो है आयशा, ये तो बिल्कुल हो सकता है ना, वो मेरी और शाम साहब की बड़ी मतलब है। लेकिन सर इसका तासुर, इस लड़ाई झगड़ा कह ले या आपसी जो है इख्तलाफात, इन सारे इश्यूज को लेकर कह लें, ये इसका तासुर इसलिए ज़्यादा उभरता हुआ नज़र आता है क्योंकि पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। नून लीग ये दावा करती है कि उनके साथ 25 के करीब MNAs जो हैं वो मौजूद हैं, उनके साथ राब्ते में, और सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं से कोई इशारा मिले और वो फ़ौरन से उनको जाके ज्वाइन कर ले। कल हमारे साथ मौजूद थे हमारे प्रोग्राम में साबिक सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहमद जवाद साहब, उन्होंने भी शदीद तनकीद की है। नूर आलम खान साहब पहली मरतबा बात नहीं कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो पहला मरहला हुआ था, आपको याद होगा, उन्होंने बड़ी तनकीद की थी महंगाई के खिलाफ भी, और ये भी कहा था कि वज़ीर आज़म साहब अपने इर्द गिर्द देखें, उन लोगों का भी एहतसाब करें जो इनके इर्द गिर्द मौजूद है। तो एक तसलसल इसमें भी हमें नजर आता है। सर आमिर साहब। जी आमिर साहब, बिल्कुल दुरुस्त
देखिए आयशा, इसमें एक तो मैं कह रहा हूँ, एक तो वो पहलू है कि जो मुखालफिन की तरफ से प्रोपेगेंडा है। दूसरी बात ये कि जिस किस्म के मसाइल के लोग शिकार हैं, महंगाई बढ़ गई है, उसमें ज़ाहिर है कि जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनको जाकर अपना चेहरा भी कराना होता है अपने अपने हलकों में। और ज़ाहिर है कि जब कहते हैं फ़रात ज़र बढ़ रहा होगा और जब गैस नहीं मिल रही होगी, वजूहात कुछ भी हों कि बेशक किसी के पास का हल नहीं है, इस वक्त इसमें इख्तिलाफ के पास भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो गिला शिकवा करेंगे और शोर मचाएंगे। तो ये बात बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि पार्टी के अंदर अदम इत्मीनान है और लोगों को खदशा है कि अगर ये सूरत जारी रहती है तो फिर आप 2023 के इंतखाबात है, उससे पहले भी जो मुस्तकबिल है पीटीआई का, वो बहुत ही एक वो होगा, ब्लीक मुस्तकबिल होगा, बड़ा उसमें एक डार्क सिनेरियो आप देखेंगे। तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि इख्तिलाफ राय है, लेकिन मेरा फिर वही सवाल है कि क्या ये इख्तिलाफात उस नहज तक पहुंच गए हैं? क्योंकि देखिए बहुत सारी तब्दीली लाने के लिए बहुत सारी चीजों को एक उस पर आना होता है, एक मरकज पे आना पड़ता है, ठीक है ना। ये हो सकता है कि एक आदमी जो है वो बड़ा नाराज हो, लेकिन और भी कई चीजें होनी चाहिए, उसके बाद कोई तब्दीली या कोई बहुत बड़ा चेंज आता है। तो मैं नहीं समझता कि अदम इत्मीनान है फिकात इमरान खान साहब के लिए, और उस पर उनको एक्शन भी लेना चाहिए। यानी कि एक्शन ये नहीं कि उनके खिलाफ लें, बल्कि वो मसलों को हल करने की कोशिश करें। लेकिन अभी चीजें उस नहज पे नहीं पहुंची कि हमारे बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि जी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और बात महीनों की भी नहीं है, हफ्तों की है, और अब जनाब कोई वो होगा, इन हाउस चेंज होगा। आज आप देखें, अभी तक जो मैं खबरें सुन रहा था, पार्लियामेंट का इजलास जारी है नेशनल असेंबली का, उसमें मतलब है कि गलत या सही, मतलब हम बड़े खिलाफ तनकीद करेंगे इस बिल के ऊपर, लेकिन वो मंजूर तो हो रहा है। और जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, आखिरी जुमला कहूंगा, जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं उनसे पूछें कि इसका मुतबादिल दें। आप ये बताएं कि मुतबादिल, आपको सिर्फ देखिए, सियासतदान का काम नारे लगाना नहीं होता खाली, बल्कि नारों की तशरीह करना भी होता है। नारों की तशरीह किस तरह होती है, वो बताना पड़ता है कि जी अगर मैं कहता हूं कि IMF के पास ना जाएं, तो फिर आप मुझे एक मुतबादिल रास्ता यानी आमिर साहब, ये हम कह सकते हैं कि ऑपोजिशन जो इस वक्त एहतजाज कर रही है, ये जो नारेबाजी असम्बली में इस वक्त जारी है, वो सिर्फ सियासत की वजह से कर रही है। एहतशाम साहब, आप इत्तेफाक करते हैं आमिर ज़िया साहब की बात से कि कयास आराइयाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसी बिल्कुल भी सिचुएशन नहीं है कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके। ठीक है, इख्तलाफ राय होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है कि हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा बुरे हालात शुरू हो जाएँ। देखिए आयशा, आमिर ज़िया साहब की इस बात में तो वज़न है कि कोई हुकूमत के लिए तो फौरी तौर पे हम ये कहें कि जी ख़तरा पैदा हो गया और हुकूमत चली जाएगी। जिस तरह कहा जा रहा है कि जी अदारे जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो गए, उन्होंने हाथ उठा लिया है, और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। इस्लामाबाद में 23 मार्च को लोगों के आने की बात हो रही है। ये सारी अपनी जगह है, लेकिन आज का दिन जिस तरह शुरू में आपने कहा था बड़ा अहम इसलिए था, और है भी इस वक्त, जो हुकूमत का काम था कि किस तरीके से नंबर गेम में मारे ना जाएं। और यही आप देख लें, बार बार अपोजिशन कह रही है कि हम आपको बिल मंजूर नहीं करने देंगे, ये मिनी बजट जो आ रहा है, फाइनेंस बिल में जो तरामीम आ रही हैं। लेकिन आपने देखा पहली जो अमेंडमेंट पेश की गई थी पीपल्स पार्टी की तरफ से, उस वक्त 150 जो एक तरफ लोग थे यानी अपोजिशन के, और गवर्नमेंट को 168 यानी 18 वोटों की वजह से वो रिजेक्ट हो गई थी अमेंडमेंट जो पेश की गई थी पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो वो बड़ा वाज़े तौर पे आशा इशारा था कि नंबर गेम में हुकूमत कंफर्टेबली इस बिल को मंजूर करवा लेगी। अगली बात यह कि इसका तनाज़र अगर आप देखें तो बड़ा मुश्किल था। जिस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया गया, 2 दिन से शाइये ज़ोराने चल रहे हैं और लोगों को जाके मनाया जा रहा है। MQM ने आपने देखा 11 पॉइंट की सजेशन दी थी, और उन्होंने कहा कि हमारी इनकॉर्पोरेट ना की है अमेंडमेंट तो हम आपका साथ नहीं देंगे। हुकूमत ने फौरी तौर पर उनकी तो बातें मान ली, वो आ गए इस तरफ। इसी तरह कहा जा रहा है PMLQ, वो भी लोग अपनी उनकी डिमांड थी, GDA वाले अपनी बात कर रहे थे, पार्टी के अंदर अपनी आवाज़ें उठ रही थी। अब ये जो आज का वाक़या हुआ, ये इसमें डेफिनेटली बहुत कुछ मैं समझता हूँ हुआ है वहाँ पे, और ये तल्ख़ कलामी बहुत बढ़ गई थी। कहा जा रहा है कि अहमद अज़हर साहब ने और चीफ मिनिस्टर साहब के दरमियान, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर परवेज़ खट्टक के दरमियान, परवेज़ खट्टक साहब आयशा अपने दबाव में हैं। उनके साथ जो हुआ इलेक्शन में हुआ, बल्दियाती इलेक्शन में, वो भी उनको अगरचे फ्रंट सीट दे दी गई है, वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर तो अब चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, लेकिन बहुत से हवाले से उनकी मुश्किलात हैं। उनके 2 भांजे PMLN में शिरकत कर गए हैं। तो इन सारे मामलात में अब देखना यही है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात क्या है। मेरा ख्याल है बिल तो पास हो जाएगा, लेकिन असल चीज़ यह है आयशा कि 144 आइटम पे जनरल सेल टैक्स लगना है। ये मामूली बात नहीं है। 360 अरब रुपये की जो बारात याता तबके को आपने देखा एग्जाम्पशन दी हुई थी, वो वापस हो जाएंगी। 350 अरब रुपये के नए टैक्सेस लगेंगे। 200 बिलियन रुपीस के आपकी PSD जो है ना वो वापस हो जाएगा। अब ये महंगाई का एक तूफान तो आने वाला है।
لیکن حیران کن بات یہ ہے احتشام صاحب، حیران کن بات یہ ہے کہ وزیر خزانہ صاحب پھر بارہا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی نئے ٹیکسز نہیں لگنے جا رہے اور مہنگائی نہیں ہوگی. اس کے باوجود ہم بار بار اپنے پروگرامز کے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ منی بجٹ آئے گا تو مہنگائی کا طوفان آئے گا، چاہے ڈائریکٹ نہ آئے لیکن ریپل ایفیکٹ تو پھر بھی آئے گا اس کا. بالکل آئے گا، یہ ان کا کہنا میرا خیال ہے. آج انہوں نے جو سوری کر کے عائشہ لائن ڈفرینٹ لی ہے نا، آج ان کا زیادہ زور تھا کہ ٹیکسوں کی بجائے اصل کام ہماری ڈاکومنٹیشن اکانومی کی ہوگی. وہ ایک بہت اچھا پہلو حکومت جو کر رہی ہے، وہ کاش ہو جائے تو جو میرا خیال ہے ہمارا یہ ٹیکسیشن کا نظام براڈن ہو جائے گا اور اس میں ہمیں نئے ٹیکس پیئر مل جائیں گے. وہ ایک اپنی صورتحال ہے، لیکن اس سے کہنا کہ جی مہنگائی نہیں ہوگی، میرا خیال ہے مہنگائی بڑی خوفناک ہوگی. آئی ایم ایف جس طریقے سے دیکھ لیں، آج 4 روپے بجلی بڑھانے کی بات نیپرا نے سجیشن دے دی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گیس پرائسز بڑھ رہی ہیں، پیٹرول کی پرائسز بڑھتے چلی گئی ہیں. آپ دیکھ لیں 34 روپے اب تک چند دنوں میں اضافہ ہو چکا ہے بجلی کی پرائسز میں. تو یہ ساری چیزیں حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں آئندہ چل کے. ٹھیک ہے، اپوزیشن کے لیے کہتے ہیں عائشہ کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. وہ جس طریقے سے دباؤ ڈال رہے ہیں وہ بڑے کامیاب رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ کچھ کر پائیں گے؟ 18 مہینے رہ گئے ہیں. میرا اپنا خیال ہے حکومت کی اپوزیشن جو ہے نا ان کے اندر سے ہی ہے اور ان کی کارکردگی ہے. اگر وہ کارکردگی کو بہتر کر لیتے ہیں، شارٹ ٹرم میں اگر کچھ میجر لے لیتے ہیں، جس طرح ہیلتھ کارڈ اب آ رہا ہے، کہا جا رہا ہے بڑا صوبہ ہے جس کو کہتے ہیں بیٹل گراؤنڈ اصل بنے گا 50 13 کروڑ لوگوں کا. لیکن سر آپ کو لگتا ہے کہ اب اتنا وقت بچا ہے حکومت کے پاس کارکردگی دکھانے کے لیے؟ 3-3.5 سال میں اگر اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ اب ہم آ کے بات کر رہے ہیں کہ حکومت کو کارکردگی دکھا دے گی تو پھر وہ اگلے الیکشن میں جانے والے بنتے ہیں. عائشہ بہت مشکل کام ہے. پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے خود یہ دو چیزوں پہ اقرار کرنا کہ مہنگائی ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ ایک بے بسی ہے. دوسری طرف بے بسی ہے کہ جس کی بنیاد پہ ان کو حکومت ملی تھی کرپٹ پریکٹسز کو ختم کرنا، وہ خود کہہ گئے ہیں کہ احتساب کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہوئے. تو میرا خیال ہے لوگوں نے تو ووٹ عائشہ ان کو اس بنیاد پہ دیا تھا کہ آپ ایک گورننس سسٹم بہتر کریں گے، کرپشن ختم ہوگی، مافیات پہ ہاتھ ڈالا جائے گا، اسٹیٹس کو کی فورسز جو ہے نا ان کو سائڈ لائن کیا جائے گا. وہ کچھ بھی نہیں ہوا. اب زیادہ پرابلم ہے نہ تو اداروں میں ریفارمز ہوئی ہیں، نہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے بیٹھنے کی بات ہوئی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں ساری باتوں کے باوجود ٹھیک ہے انہوں نے 78 ارب روپے کی کہا جاتا ہے منی لانڈرنگ ہے ان کے ذمے شہباز شریف صاحب کے نام، لیکن بہرحال وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، آپ کو ہاتھ ملانا پڑے گا. اصل میں عائشہ مسئلہ پرائم منسٹر کا یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ میں نے اگر جس دن اپوزیشن سے ہاتھ ملایا تو میرا ووٹ بینک خراب ہوگا یا پولیٹیکل کیپٹل بلیڈ کرے گا. اسی وجہ سے ان کو یہ چیز شاید سمجھ نہیں آ رہی کہ مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے موجودہ حالات میں تو اس سے بھی ووٹ بینک خراب ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو. بہرحال جس وقت ہم بات کر رہے ہیں تو منظور ہو گیا ہے جی فائنانس بل، قومی اسمبلی سے منظور کر لیا گیا ہے. بریگیڈیئر صاحب، پاکستان کی پہلی قومی سلامتی پالیسی منظور ہوئی اور اس کی ایک جو لائن دی تھی ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے، وہ یہ کہا تھا کہ ہماری قومی سلامتی پالیسی کا کور جو ہے وہ ہماری معاشی سلامتی ہوگا. منی بجٹ منظور ہونا، اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا بل جو ہے وہ بھی منظور ہونے جا رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسی طرف جا رہی ہیں جس سمت پالیسی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ہمیں اس سمت اپنی پالیسی لے کے جانی ہے کہ ہماری ملک کی معیشت مضبوط ہوگی تو وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے بہت بہتر ہے؟ دیکھیں عائشہ، یہ جو ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی، یہ ایک تو کریڈٹ یہ دینا چاہیے کہ اتنے عرصے کے بعد فرسٹ ٹائم پاکستان میں یہ بنائی گئی ہے اور اس کا بیسک پرپز یہی ہے ٹو پرووائڈ سیکیورٹی، سیفٹی اینڈ ڈگنیٹی ٹو دا پیپل آف سٹیزن آف پاکستان. اب اس کے جیو اکانومی بھی ہے، جیو اسٹریٹجی بھی ہے، اور اس کے بعد تمام ایلیمنٹس آف نیشنل پاور جس پہ آپ کی انرجی بھی ہے، آپ کی فائنینس بھی ہے، آپ کا ڈیفینس بھی ہے، آپ کے ہیلتھ بھی ہے، ایجوکیشن، ایوری تھنگ ہیز بین گیئرڈ اپ، اور ان کے لیے گائیڈ لائن دی گئی ہیں. آئی تھنک اب یہ کل ریلیز کرتے ہیں جو ان کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے، کلاسیفائڈ ہیں، تو اس پہ اور ڈیٹیل پتہ چلے گی. بٹ اوور آل ابھی مسٹ کمنٹ کہ ایک شروعات کی گئی ہے کہ کم از کم پاکستان میں فرسٹ ٹائم 2014 سے سٹارٹ ہوئی تھی اور 7 سال کے بعد ہم نے اب ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو بنا لیا ہے اور وہ کیبنٹ اپروو بھی کیا ہے. آئی تھنک یہ ریلیز بھی ہوگی. ایک تو یہ بات ہے. سیکنڈ دیکھیں جو ہم بات کر رہے تھے، یہ جو ابھی جو بات ہوئی ہے پرائم منسٹر ڈسکشن میں ان کے ساتھ پرویز خٹک سے، دیکھیں یہ ایک جمہوریت میں ہوتا ہے اور یہ ہونا چاہیے. اٹ از اے ویری ہیلدی سائن کہ آپ ان ہاؤس دبا کے ڈسکس کریں. دے آر ٹو فیس ٹو دا پیپل آف کے پی کے.
تو ان کو ابھی خاص اس میں جو لوکل باڈیز میں پرابلم ہوئی ہے، تو وہ ان کو یہ پرابلم ہے کہ جی آپ بتائیں کہ ہم اس کے لیے کیا کریں، ہمیں کوئی بتانا چاہیے، ریزن دینے چاہیے. اور کیا آپ نے کبھی پی ایم ایل این میں آج تک سنا کسی کی جرت ہوئی کہ وہ یہ سوال کریں کہ میاں صاحب اور میاں شہباز شریف اور نواز شریف صاحب، آپ نے اتنا پیسہ جو آپ نے پراپرٹی وہ بنائی ہے، ہمیں اتنا فیس کرنا پڑا ہے، آپ نے کیا بنایا، ہمیں اب آپ اس کے بارے میں کوئی بتائیں. کسی نے کبھی آج تک اتنی جرت ہوئی ہے، بیکاز دیر از ڈائناسٹک پالیٹکس اور وہاں سویلین ڈکٹیٹرشپ ہے. اس لحاظ سے آئی تھنک وی شوڈ گیو کریڈٹ. ہمیں سب گن جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف نہیں ڈالنے چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ریالٹی کیا ہے. آپ کے سامنے مہنگائی کی جو بات کی جاتی ہے نا، ہمارے پرابلم یہ کہ ان کے جو ٹیم ہے وہ اسٹرانگ کمیونیکیشن نہیں کرتی ہے. اس وقت دنیا میں پیٹرول 100% بڑھ گیا ہے. اس کے بعد آپ کا جو ہے ان کی ٹیم یہ کہتی ہے کہ ہم سے بہتر کمیونیکیشن ہی کوئی نہیں کرتا. آپ ان سے سوال جب آپ سوال کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بہتر تو کوئی بتاتا ہی نہیں ہے ٹی وی پر آ کر. تو اب دیکھیں نا، کیا انہوں نے کبھی کہا کہ جی آپ کے ساتھ ایل این جی کی پرائس کیا ہو گئی ہے، اسٹیل ٹرپل ہو گیا ہے، اس کے بعد کول ٹرپل ہو گیا، جو آپ کے بیسک جس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے. یس، جو ڈومیسٹک پروڈکٹ آئٹمز ہیں اس کے لیے ہمیں ضرور کرنا چاہیے، ان کو ورک کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ دے شوڈ نو کہ ابھی جو بجٹ آ رہا ہے یہ ان کے لیے فائلنٹ وارنٹ ہوگا، آئیدر دے سکسیڈ اور دے میزربلی فیل. کیونکہ یہاں اس کے بعد یہ لاسٹ بجٹ ہے، اس میں دیکھنا یہ کہ یہ عوام کے لیے کیا کرتے ہیں. صحیح، اس میں ریلیف عوام کو دے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جاب. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. عامر صاحب، جب بھی ہم نے اس منی بجٹ کی بات کی ہے اپوزیشن رہنماؤں سے، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ بھئی فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر اپوزیشن کے پاس کوئی حل ہے، آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ کوئی آپشن ہے تو ہمیں بتا دیا جائے. اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہم سے کبھی پوچھا ہی نہیں جاتا یا ہمیں بلایا نہیں جاتا، میٹنگ نہیں کی جاتی. حالانکہ شہباز شریف صاحب نے بھی یہ آفر کیا تھا کہ ہم کوئی میثاق معیشت کر لیتے ہیں، بلاول صاحب نے بھی اسی طرح کی کوئی بات کی تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت کی ایک طرح سے ناکامی تو ہے کہ ایک ایسا ماحول بنانے میں ناکام ہو گئی حکومت جہاں پر ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے صرف معیشت کے پوائنٹ کو ہی لے لیں کہ ملکی معیشت کے لیے، یہ تو ملک کے وسیع تر مفاد کی بات تھی نا کہ ان کو بٹھا کر ان سے بھی پوچھا جاتا. وہ بھی بڑے پرانے سیاستدان ہیں، ملک کو چلاتے رہے ہیں، تو کچھ بہتری ہو سکتی تھی یا کوئی بہتر اس سے آپشن نکل سکتی تھی. ایسے کاش ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اتنے ہی معصوم ہوتے. ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے، بار بار آتے ہیں کہ جی حکومت نے جو اتنے غیر مقبول فیصلے کر رہی ہے، کہ حکومت کو خود اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ اس کا کیا رد عمل ہوگا. یقیناً ہوگا، اور اس بہت زیادہ ہوگا، مجھ سے اور آپ سے زیادہ ہوگا، کیونکہ ان کا بھی سٹیک ہے نا، اور ان کو پتا ہے کہ جی انتخابات بھی سر پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو اگر وہ یہ تمام اقدامات کری تو آپ سوچیں کہ مجبوریاں کیا ہوں گی اور کتنا سخت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا نا. اچھا، دوسری بات یہ کہ جی ہمارے، میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ جی ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے اس کے خمیر میں ایک عدم استحکام ہے. آپ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کہ اس میں جس طرح کی ہماری یہاں پولرائزیشن ہے، اس میں کچھ بھی کر لے حکومت، حزب اختلاف وہی کرے گی جو آج کر رہی ہے. جیسے پہلے ہم نے حزب اختلاف نہیں دیکھی تھی، پی ٹی آئی کے دور سے پہلے کی حزب اختلاف کیا ہوا کرتا تھا. کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب بے نظیر بھٹو اور جو ہے نواز شریف ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتے تھے، یا اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جب 2008 میں پیپلز پارٹی آئی تو نون لیگ کا کیا رویہ بعد میں ہو گیا اور نون لیگ آئی. تو میرا کہنے کا، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نظام کے ایک عدم استحکام ہے، اور ہمیں یہ سوچنا پڑے گا آگے چل کے، جو بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے کہ جب ہم اتنا پھنس گئے ہیں آج میں کہ ہم لانگ ٹرم بات کر ہی نہیں سکتے، ہم ریفارمز کی بات کر ہی نہیں سکتے. کوئی بھی حکومت ہے، آپ مجھے بتائیں کیا وجہ ہے کہ ہر جو بھی حکومت آتی بڑا ہم تالیاں پیٹتے ہیں، بھئی آ گئی، نئی حکومت آ گئی. بے نظیر تو بہت دانشور تھیں، نواز شریف تو بہت بڑے سٹیٹس مین تھے، ذوالفقار علی بھٹو ان سے پہلے بہت بڑے تیر بے نظیر تھے ماشاءاللہ. مگر یہ بتائیے کوئی بھی وزیر اعظم کیوں کامیاب نہیں ہوا؟ اور ہر 1.5-2 سال بعد سب پہ اسی طرح کے الزامات کی. تو عمران خان پہ تو 3.5 برس کھینچ لیے انہوں نے، اس سے پہلے تو کوئی وزیر اعظم اتنا بھی نہیں کھینچ سکا تھا. تو بات یہ کہ ہمارا نظام ایسا ہے کہ وہ آپ کو پرپس کو ڈیفیٹ کر دیتا ہے. یہ ایلیٹسٹ نظام ہے، اس میں جناب وہی جاگیردار آئیں گے، وہی اسی طرح کے لوگ آئیں گے جن کو عوام سے کوئی لینا دینا نہیں، اور وہ اپنی سیاست کے لیے ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہیں گے جو دکھا رہے ہیں. آپ حزب اختلاف اگر اتنی سنجیدہ ہے، بات یہ نہیں ہوتی کہ جناب آ کے حکومت بیٹھے. بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی متبادل پلان ہے،
آپ وہ جو ہے وائٹ پیپر یا جو بھی آپ اس کا نام دیں اچھا سا, اس کو سامنے لے کر آ جائیں. آپ کہیں گے جی ہمیں اگر جو ہے اپنا بیلنس آف پیمنٹ کو برقرار رکھنا ہے, اس کو نمٹنا ہے اس سے, تو ہمارے پاس یہ راستہ ہے. اور وہ راستہ ایسا ہے کہ جس میں یہاں ٹیکس نہیں لگے گا, جس میں مہنگائی بھی نہیں ہوگی, جس میں مطلب ہے دودھ و شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی, جو معیشت ذرا سے بھی جانتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب کی ٹیم نے نالائکیاں نہیں کی, غلطیاں نہیں کی, مگر غلطیوں کا مارجن 10-20% ہے, اور جو بین الاقوامی صورتحال ہے اور جو ان کو موروثی مسائل ملے ہیں وہ میں اب بھی کہتا ہوں کہ 80% ہے. یہاں پر کوئی بھی حکومت اس کو اسی آگ کے دریا سے گزر کے جانا ہے. اب اس میں مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے, آپ کو بھی ہو رہی ہے, ہمارے جو نچلا متوسط طبقہ ہے, مزدور ہیں, کسان ہیں, بہت تکلیف میں ہے. مگر اب کیا کیا جائے کہ آپ کی ریاست کی ساخت ایسی کہ 75 برس میں جو آپ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں لا پائے, وہ چٹکی بجاتے میں نہیں لا سکیں گے. اور عمران خان کے پاس یا کسی کے پاس بھی یا تو کوئی اتھارٹیرین حکومت ہوگی جی ڈنڈا گھمائے اور وہ کہے گی جی ہمیں یہ چیزیں کر دینی ہے. لیکن سر کیا کسی حکومت نے کوشش بھی کی, کسی کی ترجیحات میں شامل بھی تھیں یہ اصلاحات جن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ عائشہ وہ ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ یہ نظام ایسا ہے کہ اس میں آپ صحیح اصل کام نہیں دلوا سکتے. یہ وہ نظام ہے کہ جس میں کرپٹ کے کوئی اکاؤنٹیبلٹی کے مرحلے سے نہیں گزار سکتے. تو تم عرض یہ کرنا ہے کہ اس کے خمیر میں پھر آخری جو بات میں کہوں گا کہ پھر ہماری اسی نظام کا قصہ میڈیا ہے. میڈیا میں سنسنی خیزی ہے. میڈیا جو ہے مطلب ہے, جو میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں, میڈیا اسٹیبلشمنٹ. میڈیا اسٹیبلشمنٹ کے اپنے انٹرسٹ ہیں جس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اسی طرح ہماری پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے جس میں ڈائنسٹک پالیٹکس ہے. تو ان کو گوارا ہی نہیں ہے کہ جناب اس ملک میں اسٹیبلٹی, اگر فرض کریں اسٹیبلٹی ایسے بچوں ہماری, تو چینلز کا چورا نہیں بک رہا ہوگا. مطلب ہے ہماری ماشاءاللہ چینل ہے, سب پہ ایک جیسا کانٹینٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہی خیر ایک الگ بحث ہے. تو ہم بھی ایک عدم استحکام میں, میرا اور آپ کا بھی ایک کردار ہے, کیونکہ ہم سیاق و سباق کو سمجھے بغیر ہم لوگوں کو بتاتے نہیں کہ جناب یہ جو ایک انٹیلیجنٹ ڈبیٹ ہے وہ کس طرح ہونی چاہیے. ہمیں صرف نعرے لگانا ہمارا کام نہیں, ہم سمجھانا بھی ہمارا کام ہے کہ جی اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کی وجوہات یہ ہیں. ہم سب سے آسان کام ہے جی مہنگائی ہو گئی, بتائیں تو کیوں ہو گئی, بتائیں تو کہ اس ملک میں ایکسپورٹ کی بیس نہیں ہے, بتائیں تو کہ ہم لوگوں نے تعلیم پہ خرچ نہیں کیا, آج سے نہیں کیا, 70 سال سے نہیں کیا. اور یہ بتائیں کہ جناب 70 سال سے پہلے ہم کہاں کھڑے تھے اور بھارت جو تھا آزادی کے وقت کہاں پہ کھڑا تھا. مطلب آپ کو پورا ایک کانٹیکس میں چیزیں سمجھانی ہوتی ہیں. یا تو آپ کے کوئی موضوع ایسا انقلاب لے کر آ جائے کہ ڈنڈا بردار ہو, 10 سال میں صورت بدل دے گا اس ملک کی انشاءاللہ, اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے. کہ آپ کے سنگاپور جیسا لیڈر آ جائے اس کے پاس, لیکن وہ اتھارٹیرین ہوتا تھا. ساؤتھ کوریا کی مثال دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں کہ وہاں پر کس قسم کا صدر تھا اور کس قسم کا نظام تھا. جو ہم اس مثالیں دیتے ہیں نا ساؤتھ کوریا کی, سنگاپور کی, چین کی, ٹھیک ہے نا, ان ممالک کی ان میں ترقی کی وجوہات کیا تھیں. ویسے نظام لائیں گے تو آپ ترقی ہوگی. نقل آپ کریں گے برطانوی پیمانی نظام کی جس کے آپ کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے ایگزیکیوٹ کرنے کی, اور مطلب ہے ظاہر ہے کہ پھر تم فیل ہوں گے جس طرح ہو رہے ہیں, اور بار بار ہوتے رہیں گے. وہی تجربہ 50 سال سے کر رہے ہیں, پارلیمانی نظام کا وہ چلتا رہے گا, ہم اسی طرح بیٹھ کے پروگرام کرتے رہیں گے, ماتم کرتے رہیں گے. جی احتشام الحق صاحب, آپ سن رہے ہیں عامر رضا صاحب کی بات. ہماری بھی غلطیاں ہیں, ہم بھی صحیح طرح سے کانٹیکسٹ میں سمجھا نہیں پاتے عوام کو کہ بیسیکلی مہنگائی ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے, اگر کوئی کسی سسٹم میں خرابی ہے تو کیوں خرابی ہے. آپ کیا کہیں گے اس پہ سر؟ دیکھیں عائشہ, اس میں تو میرا خیال ہے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے جو ہارڈ ایشوز ہیں ان پہ بیٹھ کے, چاہے ہمارا میڈیا ہے, چاہے سول سوسائٹی ہے, چاہے ہماری عدلیہ ہے, چاہے بیوروکریسی ہے, ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, بزنس کمیونٹی ہے, ٹریڈرز ہیں. اب دیکھیں نا جس طریقے سے سب اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا چاہتے ہیں, اپنے اپنے مفادات سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں اب 74 سالوں میں دو چیزوں پہ پاکستان میں ہر حکومت میں کنسنسس ہوا ہے. عائشہ دیکھیں ہمارے نیوکلیر پروگرام کو آپ دیکھ لیں, لیٹ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آپ دیکھیں ضیاء الحق ہوں, بے نظیر محترمہ ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, کوئی بھی آیا ہو کسی نے نہیں چھیڑا اور یہ چلتا ہی رہا. دوسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے 10 الیکشن کور کیے ہیں 70 کے بعد, سب میں جس نے کوشش کی ہے نا, پیپلز پارٹی نے بھی, PMLN نے بھی, اس حکومت نے تو بہت زیادہ کیا ہوا ہے کہ ہمارا ریونیو بیس کیسے بڑھے گا, کیسے براڈن کیا جائے گا ٹیکس کو. دیکھیں 74 سالوں میں ہماری جو ایلیٹ ہے نا, اس اشرافیہ نے ہمارے حکمرانوں کو اس طرف لگا دیا ہے کہ جی آپ ہم سے ٹیکس نہ لیں, آپ جائیں ورلڈ بینک, IMF اور جھولی پھیلائیں اور پیسہ لے کے اپنے ملک کو چلائیں.
اب بنیادی سوال اس وقت ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارا انکم اور ایکسپینڈیچر کا فرق ہے بے تحاشا. ابھی دیکھیں 6,000 روپے کا ہم نے ریونیو کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے, وہ پورا ہو جائے گا, لیکن اخراجات ہمارے دیکھیں 11 ساڑھے 11 تک ہو جائیں گے. اب مجھے بتائیں یہ گیپ کیسے آئے گا؟ یہ ٹیکسوں سے نہیں آئے گا, یہ پیسے لے کے آئے گا. پرائم منسٹر صاحب نے آپ نے دیکھا پرسوں کیا بات کی ہے, انہوں نے کہا یہ اگر ایکسپورٹ نہیں بڑھائی جائیں گی تو ہم IMF کے پاس دوبارہ جائیں گے. ابھی پہلے 6 ماہ میں ہماری امپورٹ جو ہے نا وہ 68% ہو گئی ہیں, یعنی 40 ارب ڈالر کی ہماری امپورٹس ہوئی ہیں, جو کہا جا رہا ہے کہ بائی دا ٹائم یہ سال مالی ختم ہوگا جون میں تو یہ ہمارا 70 بلین ڈالر کی ہماری امپورٹس ہو جائیں گی, اور عائشہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے نا وہ ہوں گی 30 بلین ڈالر کی. اب آپ دیکھ لیں 30 بلین ڈالر اور 70 بلین ڈالر میں جو فرق ہے ہمیں کہاں لے جائے گا. اب اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہ بیٹھ کے معیشت پہ بیٹھ کے کوئی پروگرام ہوتے, حکومت اور اپوزیشن, دیکھیں نا اپوزیشن کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہے, کیسز ہیں, انہوں نے تو ٹائرائڈ کھولا ہوا ہے جان چھڑانے کے لیے, آپ سے بھی کہیں گے, مجھے بھی کہیں گے, اداروں سے بھی کہیں گے ہمارے کیسز ختم ہو جائیں. میرا سوال اس وقت یہ ہے کہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب آپ نے جو کا بیڑا اٹھایا بڑا مشکل تھا, چلیں آپ نے ایفرٹ بھی کی ہے, لیکن جو پروسیس میں جو کام نہیں ہو سکا نا, آپ بجائے اس کے کہ اپنے ترجمانوں کو یہ کہیں کہ جی مہنگائی نہیں ہے, یہ اپوزیشن والوں کا نعرہ ہے, آپ پبلک کو جا کے بتائیں مہنگائی نہیں ہے, یہ اپوزیشن کا ایک کھڑا کیا معاملہ ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ جو دسمبر کا مہینہ گزرا ہے اس میں 12.5% آپ کی رہی ہے انفلیشن. ابھی جو گورنمنٹ کا فگر ہے 11.5% ہے, پورے ساؤتھ ایشیا میں 6-7% سے زیادہ نہیں ہے. ایک تو ہمارا ریونیو بیس نہیں بڑھ رہا, ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی ہے, اور اس کے لیے جو کہا جاتا ہے کہ آپس میں بیٹھ کے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ معاملہ ہو وہ نہیں ہو رہا. اہم سب سے بات یہ ہے کہ یہ اونس جو ہے نا یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اوپر ہے. اب جواب انہوں نے دینے ہیں, آپ نے اور میں نے جواب کیا دینے ہیں, جب الیکشن آئے گا تو چیزیں سامنے آ جائیں گی. اپریٹلی لگتا ہے کہ لوگ اگرچہ اپوزیشن کامیاب نہیں ہوئی, یعنی اس حد تک منانا فضل الرحمان صاحب کے منہ سے جھاگ نکلتی ہوئی دیکھی ہے غصے میں, ہم کیا کریں جی, لوگ ہی نہیں نکلتے, اتنی مہنگائی ہے, کیا کریں. لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے, یہ ہمیں سڑکوں پہ لائیں گے, اقتدار حاصل کریں گے, ہم اپنی روزی روٹی سے کیوں جائیں. وہ سڑکوں پہ نہیں آئے, انہیں وہ وہاں کامیابی نہیں ہوئی, لہٰذا وہ تو دبا کے اپوزیشن کریں گے. اب سوال یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ ایک آدھ سیکٹر پکڑ لیتا. دیکھیں ہمارے اتنے مسائل ہیں, مطلب کسی سے پوچھیں آپ کہیں گے جی ہیلتھ کا نظام ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, عامر صاحب کہیں گے جی تعلیم ہونی چاہیے, اور کچھ نہیں سر, زراعت کا نظام جس پر ہماری اکانومی بیس کرتی ہے, ایگرو بیسڈ اکانومی ہے, اسی کو ٹھیک کر دیتے, اسی پر کوئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو جاتی, مزید بہتر ہو جاتا, اسی کو کر دیتے. آپ نے زراعت کی بات کی, دیکھیں آج بھی ایگریکلچر ہماری اکانومی کا 20% GDP کا حصہ ہے. ابھی دیکھ لیں تیسرا بڑا ملک ہے دودھ پیدا کرنے والا ہماری. آپ دیکھ لیں جس طرح باقی چاول کی فصل دیکھیں, گندم کی فصل دیکھیں, بمپر کراپ ہوتی ہے, مس مینجمنٹ ہوتی ہیں, آپ ایک طرف اجازت دیتے ہیں ایکسپورٹ کرنے کی اور 2 مہینے بعد امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اب جتنا وقت رہ گیا ہے اب حکومت کے پاس, اس کے اندر کوئی ایسی جادو کی چھڑی گھما کر کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس کی بیس پر وہ الیکشن لڑے, جا کر کے دیکھیں عوام کو, جا کر کہیں کہ یہ ہماری کامیابی ہے اور اس کی بیس پر ہم آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آئے ہیں, اور اس میں کامیابی بھی ہو ان کو؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں, آئی ایم شیور کہ پرائم منسٹر پاکستان شوڈ بی مور کنسرنڈ کہ لوگ خوش نہیں ہیں, لوگوں کی پرابلم ہے. خاص طور پہ IMF ورلڈ بینک کے ساتھ جو بل پاس کروایا آج, اس سے بھی مہنگائی میں ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا. لیکن ایک سمجھنا چاہیے کہ عمران خان کے لیے بہت آسان ہے, آپ وہاں سے لے رہے ہیں, پیسہ لے رہے ہیں ورلڈ بینک سے, جو IMF سے, آپ لا کے سبسڈیز عوام کو دے دیں, عوام کو خوش کر دیں اور پھر اکانومی کو تباہ کر دیں. $40 بلین یہ انہوں نے پچھلے 3.5 سال میں لیا ہے. دے ہیو ناٹ ٹولڈ دا پیپل آف پاکستان کہ اس میں سے $19 بلین انہوں نے ملک کا قرضہ اتارا ہے, $7 بلین کا سود دیا اس کے اوپر, اس کے بعد $6-7 بلین انہوں نے اپنے جو کرنٹ اس میں ریزرو میں رکھے ہیں, $5-6 بلین انہوں نے استعمال کیے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از پیپل شوڈ نو اٹ. اور یہ بڑا آسان تھا, اس میں تھے $2-3 بلین آپ خرچ کر دیں, عوام کو خوش کر دیں, سبسڈی دے دیں, سب کر دیں, بٹ پھر آپ کی اکانومی تباہ ہو جائے گی. تو اب ان کو بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ اب جو نیا بجٹ آ رہا ہے یہ ان کے لیے لاسٹ ہے. either they go into the grave or they go and keep flying. سر آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو گمراہ کرنے میں, حقائق سے ہٹانے میں اپوزیشن کا بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے؟ اپوزیشن کا صرف یہ ایک ون پوائنٹ ہے کہ انہوں نے اتنا شور مچایا ہے
اس کے بعد مہنگائی کی بات کی ہے، اس کے بعد اور الزام لگائے ہیں، کبھی مری کا ان کی بدقسمت بھی ہے، دیکھیں پہلے کرائسس ہو گئے، پھر کووڈ آ گیا، اس کے بعد ذرا ریوائو ہوتے ہیں تو ایک نیا ایشو آ جاتا ہے. اب آپ کے سامنے آئی ہوئی ورلڈ بینک نے پرابلم ڈال دی اور پھر ایک انسیڈنٹ مری کا ہو گیا. ٹھیک ہے بریگیڈ صاحب کی آواز ہمیں ٹھیک نہیں آ رہی اور وقت بھی اس سیگمنٹ کا ہمارے پاس ختم ہو گیا. بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نا پہ ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، ماہر معیشت ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ ملکی معیشت پر کیا اثرات ہوں گے اس منی بجٹ کے. ایک بریک کے بعد ان سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ماہر معیشت ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان سے ہم یہ ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس فائنانس بل کے ملکی معیشت پر کیا اثرات ہوں گے. اور جہاں ایک طرف فائنانس بل منظور ہوا ہے تو دوسری طرف نیپرا نے بجلی کی قیمت بھی بڑھا دیا. 4 روپے 30 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے بجلی کی قیمت میں. اور رواں مالی سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 3.4% رہنے کا امکان ہے، یہ کہا گیا ہے ورلڈ بینک کی جانب سے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر آسان الفاظ میں ذرا ہم جاننا چاہیں گے، کیونکہ وزیر خزانہ تو یہ کہتے ہیں کہ نئے ٹیکسز بالکل بھی نہیں لگیں گے. یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس منی بجٹ کے آنے کے بعد ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا واقعی میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا یا پھر ملکی معیشت پر کوئی اثر نہیں ہوگا اس منی بجٹ کا، جیسا کہ وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، وزیر خزانہ صاحب کی سیاسی سٹیٹمنٹ ہے، معاشی حقیقت ذرا سی اس سے فرق ہے. 350 ارب کے ٹیکسز کا جو ایگزمپشن دی گئی تھیں وہ وڈرا کر رہے ہیں، جس کا اصل مقصد یہ ہوگا کہ اضافی ٹیکسز جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں. 2-3 اچھی چیزیں ہوئی ہیں. ابھی جو میں نے پارلیمنٹ کی کارروائی دیکھی ہے، اوریجنلی کوئی 144 آئٹم ایسے تھے جن کے اوپر یہ ٹیکس ایگزمپشن واپس لی جا رہی تھی. اس میں سے 3 آئٹمز ایسے ہیں جس پہ حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ٹیکسز ایگزمپشن جو تھی وہ رہے گی، جس کا مطلب ہے کہ ان کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی. وہ ان میں ایک چیز بیکری کی اشیاء ہیں، لیپ ٹاپس ہیں اور دودھ. تو ان 3 چیزوں پہ پہلے سوچا جا رہا تھا کہ ان کی بھی قیمتیں بڑھ جائیں گی. یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ایگزمپشن لسٹ میں رہیں گی. میرے علم کے مطابق ابھی تک میں نے جو پارلیمنٹ کی کارروائی دیکھی ہے، جو 4 چیزیں اور تھیں جن کے میرے نزدیک ان پہ بھی ٹیکس ایگزمپشن رہنی چاہیے تھی، ان کے اوپر اضافی ٹیکس نہیں لگنا چاہیے تھا. ان میں تھیں ادویات تھیں، ان میں دالیں ہیں، کتابیں ہیں اور انٹرنیٹ کا جو ہم استعمال کرتے ہیں. اب ہمیں کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ لگژری چیزیں ہیں، عام آدمیوں کے اوپر ٹیکس نہیں آئے گا. اب آپ سوچئے کہ دالیں تو عام آدمی کھاتا ہے، انٹرنیٹ بھی اب ہر پاکستانی تک وہ استعمال کرتا ہے. اسی طرح کتابیں جو خریدنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، ان کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے تھا. تو 3 چیزیں اچھی ضرور آئی ہیں، یہ دودھ، بیکری کی چیزیں اور لیپ ٹاپ کے حوالے سے. لیکن باقی تو آپ نے اگر امپیکٹ پوچھا ہے تو آپ سوچئے کہ آلریڈی پاکستانی جو ہیں وہ ایک مہنگائی کے طوفان میں پسے چلے جا رہے ہیں. جو ہمیں حکومتی ادارے بتاتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح جو ہے صرف پچھلے 12 مہینوں میں 60% تو جو کوکنگ آئل ہے، جو کھانے بنانے کا تیل ہے، اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. مسور کی دال کوئی 27% بڑھ گئی ہے. بجلی 60% ایک سال میں بڑھی ہے. اب پرابلم کچھ ہے کہ ایک 2 دھاری تلوار چل رہی ہے پاکستان کے اندر، خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے. ایک تو آپ کی اور میری اور اوسطاً پاکستانیوں کی جو آمدن ہے وہ 2018 سے مسلسل گر رہی ہے. بالکل ایک آمدن گر رہی اور مہنگائی ہم نے ابھی جو حکومت بتاتی ہے، میں نے آپ سے بتایا کہ 60% بجلی بڑھ گئی ہے، 60% آپ کا کوکنگ آئل بڑھ گیا ہے، تقریباً 350-400 روپے کا کوکنگ آئل آ رہا ہے. تو وہ 2 دھاری تلوار چل گئی کہ ایک تو مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی اور میری آمدن گرتی جا رہی ہے.
صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ جو نیا منی بجٹ آ رہا ہے, ویسے تو حکومت انکاری ہے کہ کوئی نیا ٹیکس, اضافی ٹیکس نہیں لگنے جا رہا, لیکن ریپل ایفیکٹ پھر بھی ہم دیکھیں گے, کیونکہ جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں, اور یہ IMF کی شرائط میں شامل ہے کہ ہر مہینے پیٹرول کی قیمت 4 سے 5 روپے کے قریب بڑھے گی, تو ویسے بھی جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کا اثر ہم باقی چیزوں پہ بھی دیکھتے ہیں, کرائے بڑھ جاتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو باقی چیزیں ہوتی ہیں, اشیاء ضروریہ ہوتی ہیں, وہ بھی بڑھ جاتی ہیں, تو ایک ڈبل مہنگائی کا سیلاب جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. دیکھیے, فروری کی 17 تاریخ کو جب ہمارے وزیر خزانہ صاحب ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب تھے, اس وقت وزارت خزانہ حکومت پاکستان میں ایک معاہدہ طے پا گیا تھا IMF کے اسٹاف کے ساتھ. اس میں ہم نے یہ سارے وعدے کیے تھے کہ 610 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز جو ہیں پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر لگائے جائیں گے, جو آپ نے کہا وہ تقریباً 30 روپے فی لیٹر بن رہا تھا. اب انہی وعدوں کو پورا کرنے کے لیے یہ 4 روپے فی لیٹر کا اعلان کیا وزیر خزانہ صاحب نے, انہی وعدوں کو پورا کیا جا رہا ہے. وہ جو وعدے کیے فروری کی 17 تاریخ کو, اس کے بعد IMF نے اس کی اپروول دے دی تھی مارچ کی 24 تاریخ کو, اور پھر اگر آپ کو یاد ہو مارچ کی 30 تاریخ کو ان وعدوں کی بنیاد پہ ہم نے $500 ملین جو ہے وہ IMF سے وصول کر لیا, ہمارے خزانے میں پہنچ گیا. اس کے بعد پھر حفیظ شیخ صاحب کی چھٹی کروا دی گئی, شوکت ترین صاحب نئے وزیر خزانہ بن کے سامنے آئے, اور آپ اگر یاد کریں تو انہوں نے کہا تھا کہ میں IMF سے جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم IMF کے سامنے ڈٹ گیا ہے, ان کی کوئی بھی شرط نہیں مان رہا ہے. ایک اور بات وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ہم منی بجٹ لے کر آ رہے ہیں, اس سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں گے, اپنی اکانومی جو ہے اس کو ڈاکیومنٹڈ کریں گے, الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ہوگا. ایز انڈیپینڈنٹ اینالسٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی پلان نظر آ رہا ہے آپ کو کہ اس منی بجٹ کے آنے سے, یا جو بھی اقدامات اس وقت حکومت کر رہی ہے ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے, کہ کہیں پر جا کر ہماری اکانومی جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا استحکام ہمیں نظر آئے گا, یا بہتری کی طرف چل پڑیں گے ہم؟ دیکھیے, 2018 کا جو الیکشن کا منشور ہے PTI کا, اگر وہ آپ کھول کے دیکھیں تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹیکس کے حوالے سے اصلاحات لے کے آئیں گے اور انڈائریکٹ ٹیکسز ریشو ہے وہ کم کر دیں گے. اب ہم انڈائریکٹ ٹیکسز کے خلاف اس لیے رہتے ہیں کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے نتیجے میں جو غریب ترین طبقات ہیں پاکستان کے, ان کے اوپر جو ہے ٹیکسز کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے, اور جو عمرہ ہیں ان کے اوپر ٹیکسز کا بوجھ کم ہو جاتا ہے. تو یہ وعدہ کیا گیا تھا 2018 میں, بلکہ منشور میں لکھا گیا تھا, لیکن جو زمینی حقیقت ہے وہ اس کے الٹ ہوئی ہے. اس وقت ہم جو PTI کے بجٹ سامنے آئے ہیں اس میں تقریباً 65% جو ٹوٹل ٹیکسز اکٹھے کیے جاتے ہیں پاکستان کے اندر وہ انڈائریکٹ. اس کا مطلب بنیادی یہ بنتا ہے کہ پاکستان کا جو ٹیکس کا بوجھ ہے وہ پاکستان کے غریب ترین پاکستانی جو ہیں, جو طبقات ہیں, ان کے اوپر ہم نے 65% بوجھ ڈال رکھا ہے, اور جو انکم ٹیکس کے حوالے سے ہم بوجھ ڈالتے ہیں وہ صرف 35% سامنے آتا ہے. تو وعدہ اس کے الٹ کیا گیا کہ ہم اس کو نیچے لے کے آئیں گے, ایسا ہوا نہیں. تو ابھی بھی یہی حالات ہیں. وہ جس کو اگر آپ کو یاد ہو کہ بچپن میں ہم وہ کہانی سنا کرتے تھے ایک رابن ہوڈ کی, کہ وہ امیروں سے پیسے چھین کے غریبوں میں بانٹا کرتا تھا, تو یہاں پہ ہمیں ایک نظر آ رہا ہے. ریورس رابن ہوڈ کا مطلب یہاں پہ غریبوں کی جیب سے پیسہ نکل رہا ہے اور امیروں کی جیب میں ڈالا جا رہا ہے. بالکل ایسے ان کے لیے اسکیمز لائی جاتی ہیں, ایمنسٹی اسکیمز, اور غریبوں کے لیے جو ان کے روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں, جیسے کہ آپ نے فرمایا دالیں یا پھر نوزائیدہ بچوں کا دودھ ہوتا ہے, اس کے اوپر ٹیکس لگائے جا رہے ہوتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ یہ لگژری آئٹمس نہیں ہیں. بہرحال یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ موجودہ صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ صرف یہی ایک آپشن تھا حکومت کے پاس ملکی معیشت کو بچانے کا, IMF کے پاس جانا, یا پھر اس کے علاوہ بھی کچھ کیا جا سکتا تھا, یا کسی اور ملک سے قرض لیا جا سکتا تھا اور اتنی سخت شرائط نہ مانی جاتی, یا پھر IMF کے ساتھ شرائط جو ہیں وہ اپنے مطابق تھوڑی سی کروا لی جاتی, تھوڑی سی بہتر شرائط پہ قرضہ لیا جا سکتا تھا؟ دیکھیے, وہ انگریزی میں کہا جاتا ہے بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی, جس کا ترجمہ کچھ ایسے بن جائے گا کہ ایک طرف تو شیطان کھڑا ہے اور دوسری طرف ایک گہرا نیلا سمندر ہے, اور دونوں کے درمیان میں ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کھڑے. اگر IMF پیکج میں نہیں جاتے
تو اگلے 12 مہینوں میں تقریباً 14 ارب ڈالر کے جو ہم نے قرضہ جات واپس کرنے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے، ریاست کا کاروبار کس طرح چلے گا. اور اب کیونکہ منی بجٹ پاس ہو گیا ہے تو اس کے بعد جو 22 کروڑ پاکستانی ہیں اور خاص طور پہ ان 22 کروڑ میں سے جو غریب ترین پاکستانی طبقات ہیں ان کی پہلے ہی کمر ٹوٹ چکی ہے مہنگائی کے نتیجے میں. اب مزید مہنگائی کا جو ایک لہر آئے گی، جو ایک طوفان ہمارے دروازے کھٹکھٹا رہا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. تو حکومت کے لیے واقعی بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جائے تو بھی مصیبت پڑتی ہے، نہ جائے تو بھی مصیبت پڑتی ہے. اور پھر جو ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں، عموماً جو جمہوری نظام، پارلیمانی جمہوری نظام ہے، اس میں پارلیمنٹری پارٹیز جو اپوزیشن کی ہوتی ہیں وہ ایک متبادل راستہ بتاتی ہیں، متبادل بجٹ بتاتی ہیں. ہمارے یہاں اس چیز کا بھی فقدان رہا ہے. احتجاج ضرور ہو رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے، لیکن انہوں نے کوئی متبادل راستہ عوام کو نہیں دکھایا کہ ان کے پاس کیا طریقہ کار ہے، کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ کیا طریقہ ہے، مہنگائی کم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا. ویسے آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ تو چلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور ان کو یہ سٹیپ لینا ہی پڑا، آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی پڑا، کوئی اور سیاسی جماعت کے پاس آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا راستہ ہوگا ملکی معیشت کو بچانے کا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے، اتنی سخت شرائط نہ ماننی پڑے؟ دیکھیے پاکستان میں یہ کام کرنا پاسبل ضرور ہے، اور وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری کسی بھی حکومت کے اوپر ان کی کن پٹی پہ بندوق نہیں رکھی جاتی کہ آپ زبردستی آئی ایم ایف کے پاس جائیں. ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں کیونکہ حکومت کی جو معاشی پالیسیز ہیں ان میں خلا ہے، ان میں خسارہ ہے، حکومت کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، آمدن کم رہتی ہے، حکومت کی جو امپورٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، ایکسپورٹ بیس ہم بڑھا نہیں پاتے. یہ حکومت کی اپنی پالیسیز کی ناکامی کی وجہ سے ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. اور پھر ہم حکومت کوشش کرتی ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ آئی ایم ایف کے اوپر ڈال دی جائے اور آئی ایم ایف کو ایک قربانی کا بکرا بنا کے سامنے پیش کر دیا جائے. جو معاہدہ کہتا ہے، اگر بجلی کے حوالے سے آپ دیکھیں تو حکومت کو آئی ایم ایف یہ کہتی ہے کہ آپ کے بجلی کے شعبے میں 450 ارب روپے کا خسارہ ہے، اس خسارے کو آپ دور کر دیں. اب حکومت اگر کرتی ہے تو چوری دور کر لے. کوئی 200-250 ارب روپے کی بجلی چوری ہو جاتی ہے اس ملک میں. وہ حکومت جب نہیں کر پاتی تو پھر مجبوراً اس کو جو ٹیرف ہے، جو بجلی کا ریٹ ہے، جو نرخ ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ وہ 4 روپے مزید بڑھا دیا گیا ہے، وہ بڑھانا پڑ جاتا ہے. آئی ایم ایف یہ نہیں کہتی حکومت کو کہ آپ اپنا بجلی کا ریٹ بڑھا دیں. آئی ایم ایف کسی حکومت کو یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنا آٹے کی قیمت بڑھا دیں، چینی کی قیمت بڑھا دیں. تو یہ تو ہم ڈھونڈتے ہیں قربانی کا بکرا کہ ہماری اپنی پالیسیز کا جو فقدان ہے، پالیسیز میں جو کمزوری ہیں ان کو ہم ریئلائز نہ کر پائیں، وہ کوئی ان کی طرف اشارہ نہ کر پائیں. ہم آئی ایم ایف کو قربانی کا بکرا ڈھونڈ لیتے ہیں. کبھی ہم مافیا کے اوپر، یعنی ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اپنی نااہلی جو ہے اس کا ملبہ عوام کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے مہنگائی کی صورت میں، زیادہ ان سے پیسے وصول کرنے کے لیے، تاکہ آئی ایم ایف کو یہ دکھایا جا سکے کہ دیکھیں ہم نے اتنی وصولیاں کر لی ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب؟ 100% درست کہہ رہی ہیں. دیکھیے اب ہم کوئی تقریباً 2000 ارب کا سالانہ نقصان کر دیتے ہیں جو ہمارے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں، جس میں پی آئی ہے، پاکستان ریلویز ہے، پاکستان اسٹیل ہے. یہ آئی ایم ایف ہمیں نہیں کہتی کہ آپ 2000 ارب کا نقصان کر دیں. اسی طرح جیسے میں نے کہا 450 ارب کا ہم بجلی کے شعبے میں نقصان کر دیتے ہیں. یہ آئی ایم ایف نے ہمیں نہیں کہا کہ آپ یہ نقصان کر دیں. 750 ارب کا جو ہے وہ پاسکو جو حکومتی ادارہ ہے اس کے اوپر قرضہ چڑھ چکا ہے، وہ نقصان کرتا ہے. یہ آئی ایم ایف ہمیں نہیں کہتی کہ وہ نقصان آپ کریں. اس طرح کوئی 2.5 ارب ڈالر کی گیس جو ہے وہ چوری ہو جاتی ہے پاکستان کے اندر. اب لاسٹ ایئر ہم نے کوئی 2.5 ارب ڈالر ہم نے قطر کو دیا ان کی گیس خریدنے کے لیے. تو آئی ایم ایف نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے ملک میں گیس چوری ہونے دیں اور اپنے 2.5 ارب ڈالر اٹھا کے جو ہے وہ قطر کو دے دیں. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جو حکومت کے کنٹرول میں ہیں وہ بھی حکومت نہیں. یہ درست ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہیں. جیسے اگر پیٹرول کی ڈیزل کی قیمت دنیا میں عالمی منڈی میں بڑھ جاتی ہے اور ہم 85% اپنا تیل امپورٹ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہمیں بھی تیل کی قیمت بڑھانی پڑے گی. بالکل. اگر کوئلے کی قیمت
وہ بڑھ جاتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ سوال بھی کیا جاتا ہے نا کہ جب عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھتی ہیں تو ملک کے اندر بڑھ جاتی ہیں، لیکن جب عالمی مارکیٹ میں کم ہوتی ہیں تو اس کا اثر نظر نہیں آتا، پھر اتنی کم نہیں ہوتی جتنی کم ہونی چاہیے جتنی عالمی مارکیٹ میں ہوتی ہیں. یہ تو ہر شخص کی زبان پہ یہ شکوہ ہوتا ہے. بہرحال اسٹیٹ بینک کی اٹانومی سے متعلق جو قانون بننے جا رہا ہے سر، اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے کہ اس کو جو عالمی ادارے ہیں اس کے سامنے سرنڈر کرنے جا رہی ہے حکومت، تو یہ ٹھیک الزام ہے ان کا؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا سراسر جو ہے وہ ایک سیاسی الزام ہے. کیا وہ سمجھ نہیں پا رہے؟ دیکھیے، جو سینٹرل بینکس ہوتے ہیں جیسے ہمارا اسٹیٹ بینک ہے، ان کی ذمہ داریوں میں صرف 3 کام آتے ہیں. وہ شرح سود کا تعین کرتے ہیں، وہ منی سپلائی کا تعین کرتے ہیں کہ کتنے نوٹ چھاپنے ہیں اور کتنے نہیں چھاپنے، اور وہ بینکنگ سیکٹر ہمارے بے شمار بینکس جو ہیں ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اگر ان تینوں چیزوں میں سیاسی مداخلت نہ ہو اور آزادی اور خود مختاری دے دی جائے اسٹیٹ بینک کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے اور پاکستان میں رہنے والوں کے فائدے میں ہے. تو وہ اسٹیٹ بینک والا جو بل ہے اس کے اوپر سیاسی اعتراضات اپوزیشن ضرور اٹھا رہی ہے، لیکن میری اوپینین یہ ہے کہ اگر صرف ان 3 چیزوں میں ہم آزادی اور خود مختاری دے رہے ہیں تو کوئی بڑا کام نہیں ہونے والا، بلکہ پچھلے 50 سالوں میں جس ملک نے اپنے سینٹرل بینک کو آزادی اور خود مختاری دی ہے اور سیاسی جو مداخلت ہے اس کو روک دیا ہے اسٹیٹ بینک کے افیئرز کے اندر، وہاں پہ مہنگائی کنٹرول میں آ گئی. صحیح. اچھا، لاسٹ کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ بھی فرما رہے تھے کہ اس وقت حکومت جو ہے اس کے لیے ایسی صورتحال ہے کہ آگے کنواں اور پیچھے کھائی، لیکن سری لنکا سے خبر آئی کہ وہاں پر سخت معاشی حالات ہیں، لیکن انہوں نے IMF کے پاس جانے سے انکار کر دیا اور اب وہ یہ آپشن دیکھ رہے ہیں کہ کسی دوسرے ملک سے کوئی قرضہ لیا جا سکے. تو سوال یہ بھی بنتا ہے کہ پاکستان کیا ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ کسی دوسرے ملک سے قرضہ لے لیا جاتا، IMF کے پاس نہ جانا پڑتا؟ دیکھیے، 2 چیزیں ہیں. 14 ارب ڈالر کا ہم نے قرضہ واپس کرنا ہے اگلے 12 مہینوں میں، اور اس دفعہ جو ہمیں تجارتی خسارہ آ رہا ہے وہ 40-45 ارب ڈالر کا خسارہ آ رہا ہے، جو پاکستان کی 74 سالہ معاشی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں آیا. اگر آپ کا کہنا ہے کہ کوئی اور ملک جو ہے وہ ہمیں اتنے ارب ہارڈ ڈالر جو ہے وہ دے دے گا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. یہاں پہ صرف 1 ارب ڈالر کا معاملہ نہیں ہے جو IMF ہمیں دے گا. جب ہم IMF کے پروگرام میں آ جاتے ہیں تو پھر ورلڈ بینک سے ہم قرضہ لیں گے، پھر اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ آئے گا، پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ آئے گا، پھر ہم عالمی منڈیوں میں جا کے اپنے یورو بانڈ اور سکوک بیچیں گے، پھر ہم کمرشل بینکوں سے قرضہ لیں گے، اور ان سارے ذرائع سے قرضہ اکٹھا کر کے وہ جو 14 ارب ڈالر کی ہم نے قرضہ جات واپس کرنی ہے، پھر جا کے وہ کہیں پورا ہوگا معاملہ. تو آپ کے سوال کا جواب یہ کہ کوئی اور ملک جو ہے وہ اتنی بڑی امداد اور اتنی بڑی جو گرانٹس ہیں یا لونز ہیں وہ پاکستان کو نہیں دے پائے. صحیح. یعنی سری لنکا جو ہے اس کی اکانومی کی ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہیں، اس لیے وہ یہ افورڈ بھی کر سکتا ہے کہ IMF کے پاس نہ جائے، لیکن پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا. پاکستان کے پاس یہ چارہ نہیں ہے کہ وہ IMF کے علاوہ اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہم نے پے کرنی ہے وہ کسی اور سورس سے ہمیں مل سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب موجود تھے، گفتگو انہوں نے کی موجودہ ملک کی معاشی صورتحال سے متعلق اور منی بجٹ سے متعلق کہ اس کے ملک کی معیشت پر کیا اثرات آئیں گے، مہنگائی کتنی بڑھے گی. وزیر خزانہ کے جو بیانات ابھی تک آ رہے ہیں کہ ٹیکس نہیں بڑھے گا، انہوں نے ان کے بیانات کو ایک سیاسی بیان قرار دے دیا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.